हुदैफा रदी अल्लाह तआला कहते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अखद मदजाहु मिनल लैल वदा यदहु तहत खद्दिही सुम्मा यक़ूल अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया व इदा इस्तयक़ज़ क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। हुदैफा रदी अल्लाह तआला कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर पहुंच जाते रात में, आप अपनी हथेली अपने गाल के नीचे रखते और आप ये कहते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। बाज़ रिवायत में बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया भी आया है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। और जब आप नींद से बेदार होते तो आप कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, तमाम हम्द सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने मुझको अहयाना हमको ज़िंदगी दी, हमको हयात बख्शी, बअदमा अमातना मौत देने के बाद, व इलैहिन नुशूर और पलट के उसी की तरफ जाना है। इमाम अल-बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अद्दावात में इसी तरह से इसको इमाम हज़रत हुदैफा से और अबू दर रदी अल्लाह तआला से रिवायत किया है। और इमाम मुस्लिम ने अज़्ज़िक्र वद्दुआ वत्तौबति वलिस्तिग़फ़ार में बरा इब्न आज़िब रदी अल्लाह तआला से ये हदीस रिवायत की है। तो तीन सहाबी तो हैं, कम से कम तीन सहाबा से ये रिवायत आई है और बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है। क्या दुआ है? पहले तो देखिए इसमें कई बातें सीखने की है। नंबर एक, बिस्तर पर जब आप जाते तो आप क्या करते? बाज़ रिवायत में वो सराहत है कि दाहिनी करवट पर आप सोते हैं, राइट। हम लोग कैसा सोते? औंधा, दाएं भी नहीं चाहिए बाएं भी नहीं चाहिए, हाँ सीधा एकदम औंधा। शैतान का सोना है वो। औंधा कौन सोता है? शैतान। तो औंधा सोना सवाब के एतबार से भी बुरा है और सेहत के एतबार से भी बुरा है। यानी रात भर आपको ऐसा सोना है, ऐसा तो नहीं सोता ना आदमी पूरा मुंह ज़मीन पे रख के। क्या करेगा? या तो गर्दन दाईं तरफ करेगा या तो बाईं तरफ। गर्दन के लिए अच्छा नहीं है। आपको दिन भर ऐसा बिठाया जाए तो आप 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे अगर आपको यूं ही बिठा गया, कैसा लगेगा आपको? ऐसा आप सो रहे हैं औंधा। दूसरा ये कि शैतान वैसा सोता है। तो शैतान की मुशाबहत है, जिसके साथ जैसी मुशाबहत करेगा उसके असरात उसमें आएंगे। तो आप कैसा सोते थे? दाहिनी करवट पर। और कैसे? गाल के नीचे हाथ से। ये सुन्नत भी है और इसमें आदमी के लिए सुकून और राहत भी है। आप कोशिश करके देखो इसको। तकिए पर आप जब सर रखते हैं करवट पर तो आप बाहर का हिस्सा कौन सा है आपका? ये एक्सटेंशन है ना आपका, ये बाहर है। ये क्या होता है जब आप सोते हैं तो ये हड्डी दबती, नरम हड्डी है ये, लेकिन दबती है और इससे तकलीफ होती है। अगर आदमी ऐसा हाथ रखे तो क्या होता? अब ये दोनों में क्या हो गया? आपके कान पे वेट आने वाला है सर का, आपका सर जो है कान पे पूरा टिका होगा नहीं। अब आपका तकलीफ नहीं होगी, आपका हाथ है नीचे तो आपका सर का बोझ कहाँ पर आएगा? हाथ पर। और आपके कान के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। कितना इंटेलिजेंट है सोने का तरीका। आप करके देखो घर पे जाके। आप थोड़ी देर तक ऐसी सर रख के, अब तो ऐसी करते होंगे, मालूम नहीं कैसा सोता आदमी है, लेकिन जब ये रखता है तो उसकी वो सारी तकलीफ कान की ख़त्म हो जाती है और सुनना भी आसान होता है आदमी के लिए। दूसरा ये कि अल्फाज क्या हैं? अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। उलमा ने कहा इसमें इस बात की दलील है कि नींद मौत है। नींद क्या है? इसलिए अरबी ज़ुबान में कहावत है कि नींद मौत की क्या है? भाई या बहन, जैसा भी कहें उसको आप अपनी ज़ुबान में। हमारे यहाँ मुअन्नस होता है तो नींद क्या है? मौत की बहन, छोटी बहन। मौत आई तो गया, लेकिन नींद में क्या है? टेम्पररी आदमी मुनक़ते हो जाता है अपनी दुनिया से।
اور موت میں کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے دنیا سے منقطع. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قیامت کے دن تک ان کے آگے کیا ہے یا پیچھے آڑ ہے، واپس نہیں آ سکتے. تو آپ دعا کرتے تھے، اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اس کا روحانی پہلو دیکھیں. اس کا واقعی کیوں ایسا کیا گیا کہ موت کا تذکرہ یہاں کیا نیند موت ہے؟ ہاں، کس نے بتایا؟ قرآن میں یہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتیہا. اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے، جانوں کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت. جب کسی کی موت آتی ہے اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کی روح کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہے. فرشتے آتے ہیں اور روح نکال کے لے جاتے ہیں. جسم لے جاتے ہیں اور روح لے جاتے ہیں. اصل تو ہے، جسم یہیں چھوڑ جاتے ہیں، مٹی میں ڈالتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ روح. والتی لم تمت فی منامہا. اور جس کی موت نہیں ہوئی ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے اس کی نیند میں. تو روح دو اعتبار سے قبض ہوتی ہے. ایک موت کے وقت گیا، اور دوسری نیند میں بھی اس کی روح کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس روکتا ہے. کیسے ہم کو نہیں معلوم. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. پھر جس پر اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ جس کے لیے کر لیں اسے اپنے ہی پاس روک کے رکھ لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اس کو ایک مدت تک کے لیے واپس چھوڑ دیتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو روک کے رکھتا ہے. جب آدمی سوتا ہے اس کی روح اللہ کے پاس قبض کر لی جاتی ہے. اگرچہ اس میں حیات ہوتی ہے لیکن روح روک لی جاتی ہے. اور اگر اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، کتنے لوگ ہیں سو جاتے ہیں اٹھتے ہی نہیں. رات میں سوئے صبح اٹھ رہے ہی نہیں، اٹھا رہے ہیں اٹھو دادا جان. کہا کہ دادا جان نہیں اٹھتے، گئے. تو جس کی موت آ گئی ہے اس کی روح کو اللہ پھر پرماننٹ اپنے پاس روک لیتا ہے. اور جس کی موت نہیں آئی ہے واپس سے اس کی روح چھوڑ دی جاتی ہے اور پھر وہ بیدار ہوتا ہے. گویا کہ ایک نئی زندگی اس کو ملتی ہے. ہر رات جب ہم سوتے ہیں ہر رات ہم مرتے ہیں. یا تو پھر مرے کے مرے رہ جائیں گے یا پھر واپس ہم کو ایک زندگی نئی اگلا دن ملے گا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا. اور ایک آیت دیکھیے، ایک نہیں اللہ نے دو جگہ بات کہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. یہ اللہ ہی تو ہے جو رات میں تمہیں قبض کر لیتا ہے. توفا قبض کرنا، پورا پورا اٹھا لینا. وہی ہے جو رات میں تم کو قبض کر لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. اور اسے خوب معلوم ہے کہ دن بھر میں تم کیا کماتے ہو، نیکیاں، گناہ، مال، دولت، عزت، شہرت، عہدہ، جو بھی ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. اور دنیا میں تم کیا کماتے ہو دن میں وہ جانتا ہے، اور رات میں تم کو قبض کر لیتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى. پھر تمہیں دن میں واپس وہ چھوڑ دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے تاکہ تم کو ایک مدت تک کے لیے مہلت دے. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى. تاکہ تم اپنی مدت زندگی کی پوری کرو، تاکہ تم اپنی مدت کو پوری کرو. آدمی روز سو رہا ہے بیدار ہو رہا ہے، اس کی ایک عمر ہے 40 سال 20 سال 30 سال، تو اللہ واپس چھوڑتا ہے. کیوں؟ تاکہ بچی ہوئی عمر آدمی پوری کرے، اپنی مدت پوری کرے. ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. پھر ایک دن آئے گا کہ تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور پھر جو کچھ اعمال تم نے کیے ہیں ان سب کی وہ تم کو خبر دے گا. تم نے کیا کیا اللہ تم کو بتائے گا. تم کیا بتاؤ گے اللہ کو؟
اس کے پاس ساری چیزوں کا ریکارڈ ہے، اس کے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کو بتائے گا۔ اس کے بارے میں ایک اور چیز اللہ نے اس آیت میں بتلائی، اگلی آیت میں کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غالب ہیں اپنے بندوں سے اوپر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اوپر۔ فوق عبادہ، اپنے بندوں سے اوپر ہے، اللہ نے کہا۔ اس لیے اللہ کو ہر جگہ بولنے کی دلیل قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فوق عبادہ، قاہر غالب ہے، قہر والا ہے، وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ بندے کو بیمار کرنا چاہے، صحت دینا چاہے، زندگی، موت، راحت، تکلیف، بندے پر اللہ غالب ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں سے اوپر ہے، فوقیت اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ فرماتا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر وہ اپنے حفظہ، حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ حفاظت کرنے والے تمہارے اقوال و اعمال کو محفوظ لکھ کے رکھنے والے ہیں۔ حفظہ تمہارے سارے اعمال کی حفاظت کر کے رکھنے والے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے متعین ہیں۔ کرامن، بہت شرف والے ہیں، عزت دار، ایسے نہیں کہ کچھ بھی لکھ دیں۔ کرامن کاتبین، لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں کہ تمہاری ان سے چوک جائے، انہیں معلوم ہوتا ہے تم کیا کر رہے ہو، بھلائی برائی لکھتے ہیں اس کو۔ حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے کہا کہ ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما يلفظ من قول، یہ نہیں کہا کہ صرف نیکی اور گناہ لکھتے ہیں، ما يلفظ، ما میں تعمیم ہے، سب کچھ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آیا گیا، کھایا پیا، بیٹھا اٹھا، جو بھی بولتا ہے آدمی، جو بھی باتیں کرتا ہے دنیا بھر کی، ساری باتیں لکھتے ہیں۔ پھر بعض سلف نے کہا کہ اس میں سے غیر ضروری باتیں سب نکال دی جاتی، پھر نیکی اور گناہ دو میں سے بس تقسیم کر دی جاتی ہے، لیکن لکھا سب جاتا ہے، ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، سارے اقوال، سارے افعال لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو کہا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، تم پہ حفاظت کرنے والے فرشتے وہ بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، روح کے بارے میں کہا کہ تمہاری موت میں تم کو قبض کر لیتا ہے، پھر تم کو واپس چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت پوری کرو، لیکن پھر اگلی مدت بیان کی۔ پھر جب واقعی موت کا وقت آ جاتا ہے اور مدت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، جب موت آ جاتی ہے تم میں سے کسی کی تو ہمارے فرشتے برابر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ جیسے بعضوں کا عقیدہ ہے نا، کسی کی روح بھٹکتی دنیا میں، بھٹکتی دنیا میں گھوم رہے، خودکشی کیا نا اس کی روح بھٹکتی، کبھی بازار میں، کبھی چوراہوں پر، کبھی گھروں میں، نہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، فرشتے برابر اس کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں، اس کو آزاد نہیں چھوڑتے ہیں کہ وہ بازاروں میں گھومے اور لوگوں کو ستائے۔ وہ جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، نہ کہ روحیں۔ ثُمَّ رُدُّوا، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے آڑ ہے قیامت کے دن تک جس میں انہیں واپس دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر جب قبض کیا جاتا ہے موت کے وقت میں پھر انہیں پلٹایا جائے گا۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، ان کا سچا مالک، حق، حقیقی معبود، ان کو اللہ کے پاس لوٹایا جاتا ہے، روحوں کو، انسانوں کو، سب کو پلٹایا جاتا ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور بہت تیز محاسبہ کرنے والا ہے، بہت جلد محاسبہ کرنے والا ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے
تو فوراً حساب کرتا ہے. قیامت کے دن سارے بندوں کا حساب کرے گا. یہ سورہ الانعام آیت نمبر یعنی 60 سے 62 تک ہے. اس میں بھی کیا بتایا کہ انسان جب نیند آتی ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے, اور اصل اس کی موت جب آئے گی تو ہمیشہ کے لیے قبض کر لی جائے گی. لیکن نیند کے بعد کیا ہوتا ہے, جب بیدار ہوتا ہے اس کی روح چھوڑی جاتی ہے. گویا کہ ہم لوگ روزانہ مرتے ہیں جیتے ہیں, روزانہ موت آتی ہے ہم کو. اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں انکار کی. وہ ایک ایسی چیز کا انکار کر رہا ہے جو ڈیلی ہو رہی ہے. وہ کیسے انکار کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں؟ روزانہ تو سو رہا ہے, یہ موت, یہ سونا اور واپس جاگنا تجھ کو اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ایک دن تو دوبارہ جب مرتا ہے ایک دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ حدیث بتاتی ہے کہ موت زندگی روزانہ ہو رہا ہے. تو ایک دن ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بڑی موت بڑی زندگی, لمبی موت لمبی زندگی, چھوٹی موت چھوٹی زندگی. تو جب نیند اور بیداری تو روزانہ دیکھ رہا ہے تو کیسے انکار کر سکتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے وقت میں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ سوتے وقت میں. بسمک اللہم اموت و احیا, اللہم بسمک اموت و احیا. کب پڑھ رہے ہیں؟ سوتے وقت. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ موت اور زندگی کا معاملہ ہے. آج میں سو رہا ہوں, معلوم نہیں اٹھوں گا کہ نہیں صبح میں, میرے اختیار میں ہے نہیں. کتنے لوگ سوتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں. تو یہ موت کے وقت آدمی کو, اور ایک دعا ہے اس میں, اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک. اے اللہ قیامت کے دن جب تو بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا, اے اللہ اس دن مجھ کو عذاب سے بچا لے, اس دن تو مجھ کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھ. کیا دعا ہے؟ سوتے وقت کل بزنس کا کیا, فلانی پکنک, کمپنی, تجارت, کھانے پینے اور فلاں چیزیں. سوتے وقت کی فکر نہیں. سوتے وقت فکر یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن دوبارہ زندہ ہوگا. جیسے آج سو رہا ہوں ایک دن مرنے والا ہوں. جیسے آج سو رہا ہوں یہ چھوٹی موت ہے, ایک دن بڑی موت آنے والی ہے. اور جیسے میں سونے کے بعد صبح میں بیدار ہوتا ہوں تو ایک دن آنے والا ہے کہ وہ بیداری قیامت کے دن کی ہوگی. وہ دن قیامت کے دن کی بیداری ہوگی. سب اپنی قبروں سے باہر نکالیں گے, قبروں سے باہر نکلیں گے اور اپنے حساب کے لیے پیش ہوں گے. اس دن عذاب ہوگا ان لوگوں کو جو اللہ سے غافل کیے, اللہ سے بھاگے, اللہ پر ایمان نہیں لائے, اللہ پر ایمان لا کے بھی جنہوں نے گناہ کیے. وہ بعض لوگوں کے لیے انعام کا دن ہوگا, بعض لوگوں کے لیے سزا کا ہوگا. مومن کی فکر سوتے وقت یہ ہو کہ اصل مسئلہ آخرت کا ہے, وہ بڑے کل کا ہے, اس چھوٹے کل کا نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہ دعا کتنی جامع دعا ہے کہ سوتے وقت تیری فکر کل کی ہے. عام طور سے آدمی کیا کرتا, کل کیا کیا کرنا ہے, سوتے وقت فکر ہوتی کل کیا کام ہے بھائی, کل کی پلاننگ آج کر لو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. وہ غد کون سا؟ یہ امیڈیٹ غد جو فوری طور پر کل آنے والا ہے, کیا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میری ہمیشگی کی زندگی کا فیصلہ اس میں ہونے والا ہے؟ نہیں. وہ بڑا کل جو قیامت کا دن ہے جس میں انسان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے, اس کی فکر آدمی کو زیادہ ہونا چاہیے. اسی لیے سوتے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کر رہے ہیں, اللہم قینی عذابک, اے اللہ مجھے عذاب سے بچا. یوم تبعث, بعض روایت میں یوم تجمع عبادک, جس دن سارے بندوں کو جمع کیا جائے گا, جس دن سارے بندوں کو اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا, زندہ کیا جائے گا, اس دن عذاب سے بچا. تو یہ حدیث بتا رہی ہے, یہ دعا بتا رہی ہے کہ سوتے وقت ایک مسلمان کی فکر جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں آج سو رہا ہوں, ایک دن مرنے والا, کل میں اٹھنے والا ہوں, ایک بڑا دن آنے والا قیامت جس میں میں زندہ کیا جاؤں گا. اصل مسئلہ وہ ہے, وہ نہیں جو کل کا مسئلہ ہے, اصل وہ بڑے کل کا مسئلہ ہے. اس کی مجھ کو فکر کرنا چاہیے, اس کی مجھ کو تیاری کرنا چاہیے. میرا آنے والا دن اس
بڑے کل کی تیاری کے لیے استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ اس دنیا کے لیے۔